बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली और बड़ी खबर, बीएलए के दहशतगर्दों ने अब ये दावा किया है कि उन्होंने 214, जी हाँ 214 फौजी एहलकारों को जो यरगमाल थे उनको शहीद कर दिया है, उनको कत्ल कर दिया है। ये दावा बीएलए के दहशतगर्द कर रहे हैं और इस दावे को छाप रहा है बलूचिस्तान पोस्ट नामी एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। बीएलए की दहशतगर्दियों के बारे में ज़्यादातर इत्तलात या खबर रसानी या प्रोपेगेंडा या पोस्ट जो हैं वो इसी बलूचिस्तान पोस्ट नामी वेरीफाइड एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से ही की जाती हैं। इसी एक्स अकाउंट के ऊपर ये लिखा गया तफसील में कि हमने जंगी कैदियों का तबादला मांगा था, मतलब हमारे पास ये 214 फौजी एहलकार यरगमाल थे, इनके बदले में हमने अपने जंगी कैदी वापस मांगे थे। 48 घंटे की मोहलत दी थी। 48 घंटे में हमारे जंगी कैदियों को नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद हमने 214 यरगमाली फौजी एहलकारों को उन्होंने लिखा है कि हलाक कर दिया, मतलब कि शहीद कर दिया। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारे भी 10 से 12 जो शरपसंद थे या दहशतगर्द थे वो हलाक हुए हैं। ये बीएलए अब दावा कर रही है और ये बलूचिस्तान पोस्ट के अकाउंट से ये शाया हुआ है। अब जाहिर है हमारा दिल या किसी भी पाकिस्तानी का दिल या किसी भी इंसान का दिल इस खबर को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होगा या दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर करें तो क्या करें। जावेद चौधरी के नंबर देखें, दूसरे लोगों के नंबर्स देखें, बल्कि नजम सेठी का बयान आपके सामने रखता हूं, तो फिर ये जो इनकी स्टेटमेंट है इस पर दिल डरता है, क्योंकि ये 214 अगर हमारे फौजी एहलकार वाकई उन्होंने शहीद किए हैं तो ये हमारी ही माओं के बेटे हैं या हमारे ही भाई हैं। जाहिर है हमें इनकी तकलीफ़ होगी, पूरी कौम को इसकी तकलीफ़ होगी और पूरी कौम ये तकाजा भी करेगी कि ये जिन दहशतगर्दों ने ये किया है उनके ख़िलाफ़ एक डिसाइसिव कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ जिनकी कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। इसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया है जो बीएलए के दहशतगर्दों ने ये सारे का सारा दावा किया है और कहा कि 48 घंटे की हमने डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन पर हमें कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो हमने ये किया है। अब जाहिर है डीजीआईएसपीआर ने एक डिफरेंट नंबर दिया। उन्होंने तो बताया कि 33 दहशतगर्द हलाक किए हैं, 26 हमारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अब हमारा दिल तो नहीं कर रहा, ना ही हम मानना चाह रहे हैं, ना ही हम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं इस मैसेज का जो बीएलए के दहशतगर्द कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बड़े ही अपने जो फौजी एहलकार हैं उनके घर वालों के अब मैसेजेस सामने आ रहे हैं। ये भी एक फेसबुक का पोस्ट है जो आपके सामने रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये फेसबुक का जो पोस्ट है ये हमारे सामने जो आया है ये मेतला साहब हैं। इनका नाम है खिजर महमूद मेतला। ये अपने आप को मामू बताते हैं अहमद साहब के। अहमद नामी ये फ़ौजी एहलकार हैं जिनकी उन्होंने पूरी डिटेल अपनी इस पोस्ट के अंदर दी है और ये पोस्ट बहुत सारे लोगों ने शेयर की है, बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक किया है, कमेंट किया है इसके ऊपर, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुई है। दोबारा हम रिपोर्टेडली कहेंगे एज़ पर सोशल मीडिया, क्योंकि हम इनको जानते नहीं हैं खिजर महमूद मेतला को। जो इनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर है वो आपके सामने रखते हैं। बहुत मुश्किल उर्दू लिखी है, सारी नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रख देता हूं इनकी पोस्ट से। वो ये है कि मोहतरम आर्मी चीफ साहब, गुजारिश है कि फिदवी, और आगे उन्होंने लिखा है कि अहमद, और आगे उन्होंने नंबर लिखा है। ये लग रहा है जैसे किसी भी फौजी एहलकार का नंबर होता है, और उन्होंने लिखा है कि मैं उसका मामू हूँ। ज़िले इलाही 3 दिन से हेल्प डेस्क और मुतल्लिका हकाम से मालूमात करने के बाद हमें हमारे बेटे की शहादत और ज़िंदा होने की दरमियानी कैफियत से गुजारा जा रहा है। बारहा हमें उसकी शहादत की खबर दी गई। जब हमने डेड बॉडी की डिमांड करते हैं तो मिसिंग होने का जवाब दिया जाता है, जबकि हजूर के दस्ते रास्त जनाब डीजीआईएसपीआर साहब ने अपने मुतबर्रक बयान आली शान में इरशाद फरमाया कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। कुछ जवानों की शहादत के अलावा तमाम लोग बाज़याब हो गए हैं। मालिक बंदा नाचीज़ आपके इदारे की सच्चाई और दयानतदारी पर बादस अलहामी कुतब बिल्कुल पूरे का पूरा पूरे दिल के साथ, कल्ब के साथ यकीन रखता है। मेरे हजूर एक नौजवान लड़की जो अपने 3 मासूम बच्चों के यतीम होने और बेवगी जैसे दर्दनाक ख्याल से
رو نہیں سکتی، اور بیوہ ماں جس کی نظر دروازے کی چوکھٹ کو تکتے تکتے پتھرا گئی ہے، ان پر نظر کرم فرمائیں۔ اگر حضور کی طبیعت پر بارے گراں نہ گزرے اور جان کی امان پاؤں تو دست بدست رحم عالی جا رحم کی دہائی پیش کرتا ہوں۔ تیری ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ العرض مورخہ 15 مارچ 2025، خضر محمود میتلا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ اس پوسٹ کو آگے بڑھائیں۔ اب میں ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ممکن ہے، ڈی جی ایس پی آر اس دن بتا رہے تھے کہ بہت ساری پروپیگنڈا پوسٹ بھی ہوئیں، سوشل میڈیا پر جھوٹ بھی بولا گیا، تو میں کیونکہ خضر محمود میتلا کو جانتا نہیں، یہ فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ ہے، 7 تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں، ساتھ ان کا آرمی کا نمبر بھی دیا گیا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو گورنمنٹ کو فوری طور پر اسے ڈینائی کرنا چاہیے، ہم بھی اس ڈینائل کو سامنے رکھیں گے عوام کے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ دل چیر کے رکھ دینے والا خط ہے۔ اور ایک طرف بی ایل اے کے دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 214 یرغمالی فوجی اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، دوسری طرف ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صرف 5 فوجی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، تیسری طرف جو میتلا صاحب ہیں، خضر محمود میتلا، جو ماموں ہیں احمد صاحب کے، بقول ان کے ریپورٹڈلی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے بھانجے کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ رپورٹ، بار بار میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ پوسٹ سچ ہے کہ نہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ دل چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگلا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے، اور وہ ہے نجم سیٹھی صاحب کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر وضاحت ہونی چاہیے کہ دہشت گرد یرغمال کر کے کسی کو ساتھ لے گئے ہیں یا نہیں، ان کو خود نہیں پتا کتنے لاپتہ ہیں، کتنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر مان لیں کہ وہ یرغمال کر کے ساتھ لے گئے ہیں تو آپ انہیں کیسے چھڑوائیں گے؟ افغانستان تو نہیں لے گئے کہیں؟ اب نجم سیٹھی صاحب بھی ڈائریکٹلی نام لیے بغیر ڈی جی ایس پی آر کے اوپر یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور کویسچن کر رہے ہیں ان کی ایبیلٹی کو، کہ انہیں خود نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو لے گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا دوبارہ، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب دوبارہ آپ کو مجھ پہ غصہ آ جائے گا، پھر 2-4 ایف آئی آر ٹھوک دیں گے آپ، تو یہ میں وہ رپورٹ کر رہا ہوں جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب میں اگلی خبر بتاتا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مٹھی میں سے جیسے ریت سرکتی ہے، پاکستان کے اندر حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ رجیم چینج کے بعد ہوا ہے۔ اور میرے اور آپ کے جو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا وطن ہے یا ہم وطن ہے، ان کو اس وقت ہم نے لہو لہان کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ ایک ایک خبر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ معاملات وہاں درست نہیں ہیں۔ تو اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ پشاور میں دھماکے میں زخمی مفتی منیر شاکر انتقال کر گئے ہیں۔ مفتی منیر شاکر وہی ہیں جنہوں نے حال ہی میں جب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے شاید کوئی معدنیات وغیرہ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ہے، کیا کوئی اپنی ماں کے یا اپنے جہیز میں لے کے آیا تھا، اس پر مفتی صاحب نے بہت ہی سخت اپنا ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ڈی جی صاحب اسے اپنے جہیز میں لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد مفتی منیر شاکر صاحب کے اوپر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا اور اس دھماکے میں ان کی اب انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے بیٹے سے منسوب بہت سارے بیان اس وقت میڈیا میں ہیں، کچھ بیان تو بہت سخت ہیں، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آرمی چیف کا نام لے کر بھی تنقید کر رہے ہیں، کچھ بیان جو ہے وہ صرف ڈی جی کا نام لے کر تنقید کر رہے ہیں، کچھ بیان میں نام نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم اپنے والد کی میت کو نہیں دفنائیں گے۔ یہ مفتی منیر شاکر جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے بیٹے سے منسوب یہ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دوبارہ کہوں گا، اگر یہ بیانات بھی سوشل میڈیا پر جھوٹ ہے تو پھر اس کا بھی تدارک کیا جائے اور جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ سب تک پہنچائی جا سکے۔ اب اس سے اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ منگلا بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی ویگو ڈالے پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ جو لاشیں ہیں اور زخمی ہیں ان کو سول ہاسپٹل جہلم کی بجائے پوسٹ مارٹم کے لیے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، کیونکہ موقع پر وہ ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مقتولین کا تعلق جماعت الدعویٰ سے ہے۔ جماعت الدعویٰ کو غالباً پاکستان نے بھی اور امریکہ نے بھی اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں شاید کالعدم یا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو میری معذرت، لیکن جو علم میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ اس ہندوستان کے اصرار پر دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم یا شدت پسند تنظیم کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوا ہے۔
اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو جماعت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، انہی کے بہت ہی اہم رکن جس کا نام ندیم عرف ابو کتال ہے، وہ اپنے ڈرائیور سمیت اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اس فائرنگ کے اندر۔ اور جو میڈیا پر میں نے یہ پڑھا ہے وہ یہی لکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو تجزیہ ہے لوگوں کا، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ایک پوری کی پوری وہاں پر موومنٹ تھی یا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جو لوگ فائٹ کر رہے تھے اور سیپریٹسٹ موومنٹ کہہ لیں، آزادی کی جنگ کہہ لیں، جو بھی آپ نے اسے کہنا ہے، اس میں جو بہت سارے لوگ جنگجو تھے، ان کے اب تقریباً 2 درجن کے قریب افراد کو پاکستان کے اندر چن چن کر قتل کیا گیا ہے۔ ایک سکھ جو خالصتانی رہنما تھے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ISI کے بریگیڈیئر جو ہے ان کو بھی قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ عامر سرفراز تانبا، حال ہی میں سوابی کے اندر ایک قتل۔ اب یہ 2 قتل، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی گارڈین کی سٹوری ہے جس میں ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم گھس کر ماریں گے، اور لگاتار 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو ہندوستان پاکستان کے اندر مار چکا ہے۔ اور یہ رپورٹڈلی ہے، میڈیا کلیم کر رہا ہے، سوشل میڈیا کلیم کر رہا ہے، ان کلنگز کو بھی ہندوستان کے اس سارا جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے سامنے کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہے، یہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے، اس کا تجزیہ آپ کے سامنے دے رہے ہیں، اور ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہندوستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی افیکٹو میجرز لیے گئے ہیں، نہ رسپونڈ کیا گیا ہے اقوام متحدہ میں یا کسی اور فورم کے اوپر کہ اس سارے کام کو روکا جا سکے۔ تو یہ ایک اور بری خبر آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، بلوچستان سے ہے۔ کوئٹہ میں دھماکہ اور فائرنگ، تربت میں کوسٹ گارڈز پر فائرنگ، کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک پوسٹ پر حملہ، ہلاکتیں، شہادتیں اور زخمیوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ بلوچستان کا ایک دن کا سکور کارڈ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف خیبر پختونخوا میں، وہاں بھی حالات کشیدہ۔ کرک تھانہ تخت تسراتی پر دہشت گردوں کا حملہ، پچھلے 45 منٹ سے پولیس اور دہشت گردوں کے مابین شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری، اور علاقے کے جو بڑے ہیں انہوں نے اسلحہ اٹھا کر لوگوں کو کہا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں کام نہیں رکتا، یہ میں ایک دن کی صرف خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی خبر ہے، بنوں میں بیک وقت 3 مختلف جگہوں پر پولیس پر دستی بم حملے، 2 پولیس اسٹیشن اور 1 چوکی پر حملے کیے گئے، اہلکار محفوظ رہے، پولیس کی کارروائی پر دہشت گرد فرار، پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان 20 منٹ مقابلہ جاری رہا۔ تو KPK کے 2 علاقے، بلوچستان کے 3 علاقے جہاں پر متعدد دہشت گردی کے آج واقعات ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کو جہلم کا واقعہ بتایا جو ہندوستان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے جو مفتی صاحب جن کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کا نام مفتی منیر شاکر تھا، اور اس کے اوپر میں نے آپ کو BLA کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 214 فوجی یرغمالی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیے ہیں۔ نجم سیٹھی کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ اس سے خود ہی اندازہ کر لیں کہ ہم کدھر ہیں۔ ہم ظاہر ہے ہم ہر صورت اپنے DG SPR صاحب کے بیانوں کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی بات کہیں گے تو پھر ہمیں انتشاری ٹولہ، شدت پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیے یہ جو تمام خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی، پورا ولاگ ہو گیا، میں نے حالانکہ جلدی کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی خبریں ہیں کہ پاکستان کو لہو لہو کیا ہوا ہے، کتنی زیادہ دہشت گردی کی اور لا لیسنس ہے۔ ایسے لگ رہا ہے میں نے پورے مہینے کی خبریں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف ایک دن کے واقعات ہیں۔ اب DG صاحب سے میرا سوال ہے کہ ان تمام حالات کے اندر مجھے بتائیے کہ میں یقیناً آپ کے اوپر یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں آج مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تمام فساد کی جڑ جو ہے، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ظاہر ہے آپ کی طرف DG صاحب اور آرمی چیف کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ نے لوٹا، جعلی وزیر اعظم آپ نے بٹھایا، جعلی وزیر داخلہ بٹھایا، جعلی حکومتیں بٹھائیں، اور آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں۔ اب جب ایک طرف یہ تمام جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں، اور اس کے اوپر جو اگلی 2 خبریں ہیں وہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ پاکستانی قوم کس بات پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ عمران خان کے سرگرم کارکن حیدر سعید کو ان کے گھر راولپنڈی میں سے سحری کے
وقت اغوا کر لیا۔ تقریباً 40 نقاب پوشوں نے اغوا میں حصہ لیا۔ ان کے ماں باپ دونوں جو ہیں وہ پکار کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے گھر کے اندر یہ نوجوان کو اٹھایا گیا۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر ایک نیا بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ شرمناک قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ہر جگہ سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، والنٹیئرز کو اٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 9 مئی کے کیس میں گجرانوالہ جیل میں 20 ماہ سے قید عمران صادق کے والد کچھ ماہ قبل اپنے بیٹے سے جدا ہو گئے، مین وفات پا گئے، تو بیٹے کو ان کے جنازے پر شرکت کرنے کی اجازت سرکار نے نہ دی اور باپ کی میت کو بیٹے کو دکھائے بغیر یا بیٹے کی شمولیت کے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ ان کی والدہ بار بار سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو میسج دیتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، بار بار یہ پکارتی تھیں کہ خدارا میرے بیٹے کو رہا کر دیں، وہ میرا آخری سہارا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ ان کی والدہ بھی یہی فریاد کرتے ہوئے اب وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، وفات پا گئی ہیں۔ اب پتہ نہیں ایک تو ان کو ان کے جنازے میں آنے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں۔ ان کی والدہ بار بار لاہور ہائی کورٹ سے یہ التجا کرتی رہیں کہ میرے بیٹے کا کیس سن لیں، اسے ضمانت دے دیں۔ گجرانوالہ میں قید ہے، 9 مئی کے کیسز کے اندر اس کو باندھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں خبریں، اوپر حیدر سعید کی اور دوسری یہ سن لیں، اور پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایک طرف BLA دہشت گرد، 214 ہمارے فوجی اہلکار، اور مفتی صاحب کا قتل، جہلم کا قتل، بنو کے اندر واقعات، کرک کے اندر واقعات، ایک طرف میں آپ کو وہ خبریں دے رہا ہوں اور دوسری طرف ہماری پریورٹیز کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے مولانا طارق جمیل کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سچا، دیانتدار اور مومن آدمی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہ قید کاٹ لے گا۔ اگر کبھی اڈیالہ جا سکا تو اور ان سے مل سکا تو یہی کہوں گا کہ شاباش عمران خان، تم نے تاریخ بدل دی ہے، یہ مولانا طارق جمیل نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اسلام کی تاریخ میں کبھی کسی نے عدت اور نکاح جیسا کیس پہلے نہیں بنایا۔ بدقسمتی سے یہ کیس عمران خان کے خلاف بنایا گیا جو کہ جھوٹا کیس تھا اور اس سے پوری قوم کو شرمندگی ہوئی، یہ بھی اب طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے۔ آخری خبر کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی پارٹی کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا معاملہ عمران خان کے سامنے اٹھائے گی، اکاؤنٹس کو ضابطے میں لانے پر آمادہ کیا جائے گا، مطلب کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان میں لایا جائے اور کنٹرول میں لایا جائے، یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے۔ اب آپ کو جیسا کہ میں کئی مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اب کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتا، والنٹیئرلی میں جان بوجھ کے یہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا، وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ میں ویلاگ کرتا ہوں اور میں کمیٹی کی بات ویلاگ میں بتا دیتا ہوں، جو کہ آپ گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی کمیٹی کی کوئی بات بھی یا پارٹی کی کوئی بات بھی ویلاگ پر شیئر نہیں کرتا، لیکن میں نے والنٹیئر کیا کیونکہ میں عمران خان صاحب کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، نہ کہ نئی کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو میرا کام ہے میں ایفیکٹولی کروں، تو میں نے والنٹیئرلی یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کروں گا۔ اس لیے مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو آخری میٹنگ ہوئی اور اس سے کئی پہلے بھی میٹنگز، کئی مہینوں سے میں اب یہ میٹنگز اٹینڈ نہیں کر رہا، تو مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ کیا ڈسکشن ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں اس پہ تجزیہ دے دیتا ہوں۔ پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہوگی اور یہ جان بوجھ کے انصار عباسی صاحب سے لگوائی ہوگی، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی، یہ میرا پہلا تجزیہ ہے۔ اور کیوں لگوائی ہوگی؟ کیونکہ IMF کا پیکج بھی نہیں ہو رہا، انویسٹمنٹ کہیں سے آ نہیں رہی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے، ویزا پابندیوں کی بات آپ کو پتہ ہے، تو چودھری صاحب کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، تو وہ اب صرف تحریک انصاف کو مزید کنٹروورشل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیبل سٹوریز فائل کر کے لگوا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی میرا تجزیہ کہ اگر، کیونکہ میں نے آپ کو کہا میں تو میٹنگ میں تھا نہیں تو مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں، میں تو صرف تجزیہ دے سکتا ہوں کہ اس کے دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ خبر جھوٹ ہے تو اس پہ میں نے تجزیہ دے دیا۔ اب اگر یہ خبر سچ ہے تو اس پر میرا تجزیہ کیا ہے؟ اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کی تصویر نہیں آ سکتی، ان کا بیان نہیں آ سکتا، ان کی ویڈیو نہیں آ سکتی، ان کی کوئی چیز پبلک کے سامنے نہیں آ سکتی، اور یہ پرپز کیا ہے کہ لوگوں کی یادداشت سے انہیں بھلانا ہے۔ یہ
وہ کر سکیں گے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کوشش ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دوسرے جنرلز کی کہ عمران خان کا انٹریکشن ہی نہ ہو، عمران خان کا پیغام ہی باہر نہ جائے، تو اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے بھول جائیں گے اور لوگ کوئی اور پریورٹیز اپنی کریٹ کر لیں گے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا، جہاں پر عمران خان کے پوائنٹس وکلا کے تھرو باہر جاتے ہیں اور یا جس بھی ریفرنس سے باہر جاتے ہیں اور وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتے ہیں اور عمران خان کا میسج عوام تک جاتا ہے۔ اب عمران خان کے ہاتھ میں کوئی اور ایسی طاقت تو ہے نہیں، عمران خان کا رشتہ تو ایک اعتماد کا اور ایک نظریے کا رشتہ ہے جو عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عوام عمران خان کے سچ کے ساتھ جڑے ہوئے اور عمران خان وہ سچ اب جیل میں سے کسی اور طرح سے تو بول نہیں سکتے، سوشل میڈیا کے تھرو بولتے ہیں۔ تو اب چودھری صاحب کسی بھی طرح سے اس سوشل میڈیا کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، جس کے لیے شاید انہوں نے، مجھے نہیں پتا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے علم میں نہیں کہ یہ خبر سچ ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے پھر اپنے کسی خاص آدمی سے یہ بات کروائی ہو یا پریشر ڈلوایا ہو یا ماحول بنایا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ، یا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اسپیشلی ایسا کچھ ہونے دیں گے، اور سوشل میڈیا کا جو ٹول ہے، جو ایک آخری میں یہ کہوں گا کہ عوام اور عمران خان کا رابطہ ہے، اس کو کاٹا جائے گا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، خدا نہ خواستہ یہ کام کسی طریقے سے کر لیا جاتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کا میسج ہوگا۔ حالانکہ اس میں ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری دشمنیاں لینی پڑتی ہیں، اپنے اور پرائے تقریباً سارے ہی ناراض ہیں، اور جب کبھی حالات اچھے ہوئے، اللہ کرے بہت جلد اچھے ہو جائے، جب گلشن میں بہار آئے گی تو سب سے پہلے ہمارا پتہ کٹے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے کسی کو دوست رہنے ہی نہیں دیا اپنا، ہماری اس زبان نے، ہمارے اس بولنے نے شاید ہی اب کوئی دوست چھوڑا ہو۔ اب تو 99.99% لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے یا تو ہم انہیں چبھتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں چبھتے ہیں، بہرحال وٹ ایور۔ تو جب بھی گلشن میں بہار آئے گی تو سب سے پہلے ہماری قربانی کی جائے گی، پٹرا کیا جائے گا، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ آج جو چیلنج سامنے ہے، آج جو اصل میں حق اور باطل کی لڑائی ہے، مجھے اپنے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں آج حق کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر مستقبل میں کیا ہوتا ہے وہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان حق پہ کھڑا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جتنی بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اپنے دے رہے ہیں یا پرائے دے رہے ہیں، اس کو بھگتیں، لیکن سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ تو میرا آپ سے وعدہ ہے، پہلی بات تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں مانیں گے اگر یہ خبر سچ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ خبر جھوٹ ہے اور جان بوجھ کر لگوائی گئی ہے۔ لیکن آپ کی تسلی کے لیے کہ اگر یہ سچ بھی ہے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور آخرکار اگر ہوا بھی کچھ ایسا تو ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، جو سچ کا میسج ہے وہ آتا رہے گا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔